अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना अल्लाह व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। हर किस्म की बड़ाई एक अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए। दुरूद व सलाम हम सब के प्यारे प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हज़रात गिरामी क़द्र दोस्तों, दीनी और इस्लामी भाइयों, नाज़रीन इकराम, सामईन इकराम, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना सियामना व क़ियामना व दुआअना व सालिह अअमालिना या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ुलूबना अला दीनिक या मुसर्रिफ़ल क़ुलूब सर्रिफ़ क़ुलूबना अला ताअतिक या अल्लाह या रहमान या रब्बी अल्लाहुम्मा अइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। आज अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब में रहने वाले हज़रात 21वां रोज़ा मुकम्मल कर लिए हैं और आज 22वीं रात है, 22वीं तरावी हमने पढ़ी है। जो हिंदो पाक में होंगे वो आज 20वां रोज़ा मुकम्मल कर लिए और 21वीं तरावी उन्होंने पढ़ ली होगी। और आज ताक़ रातों में से पहली ताक़ रात 21वीं रात वो लोग अल्लाह की इबादत में, अल्लाह की बंदगी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला हम सब के रोज़ों को, हम सब की इबादतों को, हम सब के नेक आमाल को शर्फ़ क़बूलियत बख्शे। जो कमी रह गई है अल्लाह ताला उसको माफ़ फरमाए, दूर करे। और आने वाले चंद दिन जो बाकी रह गए हैं, चंद दिन बाकी रह गए हैं, ऐ अल्लाह या अरहमुर राहिमीन या रब्बुल आलमीन या अकरमुल अकरमीन या हय्यु या क़य्यूम, हम सबको तौफ़ीक़ दे के पहले से बेहतर अंदाज में हम रोज़े रखें, इबादत करें, नेक काम करें और अपने आप की बख्शिश करवा लें और अपने आप को जहन्नम से आज़ाद करवा लें और अपने आप को अच्छा इंसान और अच्छा मुसलमान बना कर तेरी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अल्लाह ताला हम सबों को अता फ़रमाए। और रोज़े का जो मकसद है अल्लाह रब्बुल आलमीन जो तूने बयान किया है कुरान मजीद में, लअल्लकुम तत्तक़ून, या अल्लाह हमें मुत्तक़ी बना दे, हमें तक़वे वाले आमाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दे। और रोज़े का मकसद अल्लाह ताला हम तमाम को जो उन्होंने रोज़ा रखा है वो मकसद इनायत फ़रमा दे या रब्बुल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। हज़रात गिरामी क़द्र, गौर करें कि रमज़ान आने वाला है। रमज़ान कैसे गुजरेगा लॉकडाउन के दरमियान, रमज़ान इस कर्फ्यू के दौर में कैसा गुजरेगा, सब सोच रहे थे, बातें हो रही थी। देखिए आप, यानी रमज़ान आ भी गया और 20 रोज़े मुकम्मल हो गए हैं, 21 रोज़े मुकम्मल हो गए हैं। कितनी तेज़ी के साथ रमज़ान गुजर गया। यानी ये 20 रोज़ जो गुजर गए हैं, 21 रोज़ गुजर, क्या मतलब है समझ रहे हैं। ख़ास तौर से वो लोग जो दीन से दूर हैं, जो मनमानी ज़िंदगी गुजारते हैं, वो ज़्यादा ज़रा गौर करें। क्यों? इसलिए कि ये 20 दिन गुजरने का, 21 रोज़े गुजरने का मतलब ये है कि हमारी ज़िंदगी में से 20 दिन कम हो गए हैं, 21 दिन कम हो गए हैं और रोज़ाना हमारे ज़िंदगियों में से एक एक दिन कम होते जा रहा है। हाँ, अगर 50 साल की ज़िंदगी अल्लाह ने लिखी है, 60 साल की ज़िंदगी रखी है, 70 साल की ज़िंदगी रखी है, जितने भी साल की ज़िंदगी अल्लाह ने हमारी लिखी है उसमें से एक एक दिन हमारी ज़िंदगी का कम होते जा रहा है। हम किसकी तरफ जा रहे हैं? मौत की तरफ जा रहे हैं और कब्र की तरफ जा रहे हैं। हम समझ रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं, नहीं। हम समझ रहे हैं कि हमारी उम्र बढ़ी, नहीं, हमारी उम्र कम हो रही है, हमारी उम्र घट रही है। हम कब्र की तरफ जा रहे हैं, अंधेरे गड्ढे की तरफ जा रहे हैं, 2 गज ज़मीन में हमें दफना दिया जा रहा है उसकी तरफ जा रहे हैं, 2-3 कपड़ों में हमें मुलव्विस करके जो है ना दफन कर दिया जाएगा मरनो मिट्टी के अंदर, उसकी तरफ जा रहे हैं। हम आखिरत की तरफ जा रहे हैं, मौत की तरफ जा रहे हैं, दुनिया को छोड़ने वाले हैं, दुनिया की हर चीज़ को छोड़ने वाले हैं। हाँ, लिहाजा नेक आमाल कर लें, अच्छे आमाल कर लें, अल्लाह को राज़ी कर लें, अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने शुरू कर लें, सच्ची तौबा कर लें, सच्ची तौबा कर लें, तौबतुन नसूहा कर लें, अल्लाह से माफ़ी मांग लें, अपने आप को पाक और साफ़ कर लें। वल्लाह, अल्लाह की कसम, अपने आप को सच्ची तौबा के ज़रिए से पाक और साफ़ कर लें। रमज़ान का मुबारक महीना है, रोज़ों का महीना है, कुरान का महीना है और अब तो ये आखिरी अशरा है। रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में हम सब कुछ पूरे दुनिया के मुसलमान दाखिल हो चुके हैं। आखिरी अशरा है, लैलतुल क़द्र को तलाश करें। लैलतुल क़द्र में जहाँ फरिश्तों का नुज़ुल होता है, जहाँ आसमान के सरदार हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम का नुज़ुल होता है, सारी रात सलामती वाली होती है, सलामती का पैगाम लेकर ये फरिश्ते आते हैं, सलामती की दुआएं करते हैं। ऐसे मौके पर हम अपने गुनाहों की पोटली अल्लाह के सामने रखें। जो जो गुनाह किया, जहाँ जहाँ किया, जैसे जैसे किया, जिसका साथ किया, वो तमाम पोटली अल्लाह के सामने रखें, अल्लाह से माफ़ी मांगें।
تو اچھی توبہ کر لیں. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا کہا ہے, سچی توبہ کر لیں. پیارے نبی نے فرمایا, ابھی مغرب کے بعد حدیث کا مطالعہ کر رہے تھے کہ صلاۃ التوبہ یعنی توبہ کی نماز. حدیث میں آیا, ترمذی, ابو داؤد اور امام البانی نے اس کو صحیح کہا ہے کہ انسان سے جب گناہ ہو جائے, غلطی ہو جائے, گناہ ہو جائے, نافرمانی کر بیٹھا اللہ کی, تو وہ کیا کرے؟ وضو کرے جس طرح نماز کے لیے وضو کرتے ہیں, اور 2 رکعت نماز پڑھ کر اپنے اس گناہ سے معافی مانگ لے, اپنے گناہوں سے توبہ کر لے. اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے. اللہ اکبر. یہ بہترین گولڈن چانس ہے. آج لیلۃ القدر ہے, آخری عشرہ ہے. تمام بھائی وضو کریں جس طرح نماز کے لیے وضو کرتے ہیں. تمام گنہگار ہیں ہم لوگ. کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں گنہگار نہیں ہوں, کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. صرف معصوم عن الخطا ہے تو اللہ کے انبیاء ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اس کے علاوہ سارے انسانوں سے غلطی ہوتی ہے, گناہ ہوتا ہے. تو لہذا جب ہم سے گناہ ہو گیا, ہم غلطی کر گئے تھے, اور اب وبا بھی ہے, بیماریاں بھی ہے, مصیبت بھی ہے, پریشانی بھی ہے, 50-60 دنوں سے ہم جو ہے نا قید ہیں, گھروں میں بند ہیں, بہت مشکلات میں سے ہیں. ایسے موقع پر صلاۃ التوبہ ہر شخص پڑھ لے, 2 رکعت نماز پڑھے, اپنے گناہوں کی پوٹلی یاد کر کر کے روئیں, گڑ گڑائیں, روئیں, اتنا روئیں, اتنا روئیں, اتنا روئیں, آنکھوں سے آنسو کا قطرہ زمین پر گر جائے, داڑھی پر گر جائے, کپڑوں پر گر جائے. اللہ کے بندے کتنے خوش نصیب ہوں گے جو رو رو کر اللہ کے سامنے گڑگڑاتے ہیں, سچی توبہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے آنکھوں سے آنسو زمین پر گرنے سے پہلے ان کی بخشش فرما دیتا ہے. اللہ اکبر. ہاں, پیارے نبی نے فرمایا ہے, جو بندہ روتا ہے, سچی توبہ کرتا ہے, اللہ کے سامنے گڑگڑاتا ہے, روتا ہے, اس کے آنکھوں سے آنسو گرنے سے پہلے زمین پر اللہ اس کی بخشش کر دیتا ہے, اس کو معاف فرما دیتا ہے. ضرورت ہے آج سب لوگ دعا کریں. مرد حضرات توبہ کریں, عورتیں توبہ کریں, جوان توبہ کریں, جوان لڑکیاں توبہ کریں, مرد عورت بوڑھے جوان سب توبہ کریں, امیر غریب سب توبہ کریں, سچی توبہ کریں. اللہ کی قسم لیلۃ القدر آ گیا ہے, آخری عشرے میں ہم داخل ہو چکے ہیں. رمضان کا مہینہ ہے, مبارک مہینہ ہے, مبارک دن ہے, مبارک راتیں ہیں. اپنے آپ کو بھی مبارک بنا لے. وہ شخص مبارک ہے, سراپا مبارک ہے جو سچی توبہ کر کے اپنی بخشش کروا لیتا ہے, اپنے آپ کو پاک و صاف کر لیتا ہے. اور اس دور میں تو آج کے دور میں, آج کے ماحول میں جہاں کرونا کا وبا بیماری مرض پھیلی ہوئی ہے, لاکھوں کی لاشیں جو ہے نا روزانہ ہم سن رہے ہیں, لاکھوں کی تعداد میں ہسپتال میں شریک ہو رہے ہیں بیماری کی وجہ سے. اللہ ہم سب کو شفا دے. اور جو اس میں انتقال کر جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ توحید پر ہیں تو اللہ انہیں جنت نصیب فرما دے, انہیں شہادت کا درجہ نصیب فرما دے. میرے محترم دوستوں, میرے بھائیوں, ایسے موقع پر ہمیں دعا کرنی چاہیے, گڑ گڑا کر دعا کرنی چاہیے, توبہ کرنی چاہیے, اپنے گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے, اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے. اللہ یا رحمان یا رحیم, میں خطا کار ہوں, میں گنہگار ہوں, اللہ تیری رحمت وسیع ہے, تیری رحمت کشادہ ہے. اللہ فرماتا ہے وسعت رحمت کل شیء, میری رحمت ہر چیز پر جو ہے نا بھاری ہے, ہر چیز سے بڑی ہے. تو ہم یہ حوالہ دیں اللہ کو, اللہ تیری رحمت بڑی ہے, میرے گناہ چھوٹے ہیں, میں چھوٹا تو بڑا, اے اللہ میں محتاج ہوں, میں فقیر ہوں, میں گنہگار ہوں, میں معافی چاہتا ہوں. یا رب العالمین تو مجھے معاف فرما دے, یا ارحم الراحمین مجھ پر رحم فرما دے, اور اس وبا کو ختم کر دے, اس کرونا کی بیماری کو اللہ ہم سے نجات دے, دور کر دے, ختم کر دے دنیا سے. امن اور شانتی عطا فرما, سکون عطا فرما, بیماروں کو شفا عطا فرما. جلد سے جلد مساجد کے دروازے کھول دے, اے اللہ رمضان ہی میں مساجد کے دروازے کھول دے, نماز کے لیے 5 وقت نماز ادا کر سکے, جمعہ ادا کر سکے, عید الفطر ادا کر سکے, حج و عمرہ ادا کر سکے. دعا کریں, چھوٹے بڑے, رات میں اٹھ کر تنہائی میں بیٹھ کر دعا کریں اللہ تعالیٰ سے. کوئی بعید نہیں, اللہ تعالیٰ 1 سیکنڈ میں اس بیماری کو ختم کر سکتا ہے, 1 سیکنڈ میں. اسی لیے کہ قرآن کہتا ہے, 1 نہیں 2 نہیں, کئی مرتبہ کئی مقامات پر, اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون, جب اللہ تعالیٰ کسی معاملہ کو پورا کرنا چاہتا ہے, کن کہتا ہے, فیکون چیز ہو جاتی ہے. تو لہذا میرے دوستو, میرے بھائیو, ڈاکٹر کچھ بھی کہتے ہوں گے, سائنس کچھ بھی کہتی ہوگی, دنیا کچھ بھی کہتی ہوگی, 1 مہینہ چلے گا, 2 مہینے چلے گا, اللہ ہی بہتر جانتا ہے کتنے دن چلے گا. لیکن ہم تو دعا کریں, اللہ سے معافی مانگیں. ہاں, قرآن کہتا ہے کہ جب بندے توبہ کرتے ہیں, استغفار کرتے ہیں, تو ہم مصیبت دور کرتے ہیں, پریشانی دور کر دیتے ہیں. تو لہذا ہم دعا کریں گے, کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ سے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ ہی کی مشیت سے, اللہ ہی کے حکم سے بیماری آئی ہے, اللہ ہی کے حکم سے, مشیت سے جو ہے بیماری ٹل جائے گی, ختم ہو جائے گی. لیکن ہم کو دعا کرنا ہوگا, رونا کرنا ہوگا, کوئی بعید نہیں ہے. لہٰذا میرے دوستو, میری ماں و بہنوں, تمام سے ادب گزارش ہے, وہ سچی توبہ کریں تاکہ یہ بیماری ختم ہو جائے. 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھیں اور اپنے گناہوں کی بخشش چاہ لیں. اور یہ لیلۃ القدر ہندوستان میں شروع ہو چکا ہے, پاکستان میں شروع ہو چکا ہے. اور اللہ نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث ہے. جو لیلۃ القدر میں
ليلۃ القدر کو تلاش کرتا ہے، جا کر عبادت کرتا ہے، اللہ کی بندگی کرتا ہے، نیکی کماتا ہے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ. ایمان کیا ہے؟ صحیح عقیدے کے ساتھ، صحیح عمل کے ساتھ، نیک جذبے کے ساتھ، اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے شب قدر میں جا کر عبادت کرتا ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق رات میں جاگتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق شب قدر کو تلاش کرتا ہے، فجر تک اللہ کی عبادت میں لگا رہتا ہے، توبہ استغفار میں لگا رہتا ہے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی کا ورد کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، سجدوں میں ہوتا ہے، رکوع میں ہوتا ہے، قیام میں ہوتا ہے، اپنے آپ کو پاک و صاف کرنے میں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرماتے ہیں. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کتنی بڑی بات ہے، سارے گناہ معاف. کیوں؟ کس کی وجہ سے؟ کس کے لیے؟ رمضان کی برکت سے، روزوں کی برکت کی وجہ سے، لیلۃ القدر کی وجہ سے، جس مہینے میں قرآن نازل ہوا، اس قرآن کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو بندہ لیلۃ القدر کی تلاش میں اللہ کی بات میں اللہ کی بندگی میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. لیکن شرط رکھا ہے، پہلی شرط کیا رکھا ہے؟ من قام ایمانا، ایمان کے ساتھ. ایمان کس کو کہتے ہیں؟ صرف زبان سے کہہ دینا لا الہ الا اللہ اور جو چاہے کرنا، منمانی کرنا، خبر کے سامنے جھک جانا، خبر کا طواف کر دینا، خبر والے کے پاس جا کر کہنا کہ یہ دو فلاں دو فلاں دو، کسی خبر والے کو جو ہے نا بندہ نواز کہہ دینا، نعوذ باللہ شرک ہے، کفریہ جملہ ہے. کسی کو کہہ دینا غریب نواز، کفر ہے، شرکیہ کلمہ ہے، گناہ ہے، یہ کہنا گناہ ہے. کسی کو کہنا غوث العظم دستگیر، نعوذ باللہ غوث العظم دستگیر صرف اللہ ہے، اللہ کی ذات ہے. سب سے بڑا مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. بندے نواز کون ہے؟ بندوں کو نوازنے والا اللہ ہے. غریب نواز کون ہے؟ صرف اللہ ہے. یہ سب چیزوں کو چھوڑنا ہوگا. ہاں، شرک اکبر کو چھوڑنا ہوگا، شرک اصغر کو چھوڑنا ہوگا، شرک خفی کو چھوڑنا ہوگا. دین میں نئی نئی چیزیں پیدا کر لیتے ہیں نا، یہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح نہیں. بدعت کے کام کو چھوڑنا ہوگا، خالص اسی دین کو اپنانا ہوگا جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیے، لے کر آئے. صحابہ کرام نے جتنا دین پر عمل کیا اتنے ہی دین پر عمل کرنا ہوگا. ہاں، ما انا علیہ واصحابی کہا گیا ہے، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به کہا گیا ہے. تو لہذا میرے محترم دوستو، چھوڑ دو شرک کو، چھوڑ دو بدعات کو، خرافات کو. جتنا دین ہمارے لیے قرآن حدیث نے پیش کیا اتنا دین کافی ہے. اتنا دین پر آج عمل نہیں کر رہے تو ہم نئی نئی چیزوں کو دین بنا کر کیوں ہم جو ہے نا مزید جو ہے نا بوجھ ڈالنے؟ بتائیے. تو لہذا یہ شب قدر کے دن اتنا عظیم اجر و ثواب، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ہزار ہا مہینوں سے بہتر اجر و ثواب جو عطا کرے گا. کس کے لیے؟ جس کا عقیدہ صحیح ہو، جس کا منہج صحیح ہو، جس کا طریقہ صحیح ہو، جس کا عمل صحیح ہو اللہ کی ذات پر، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے تعلق سے، قرآن کے تعلق سے، صحابہ کے تعلق سے، آخرت کے تعلق سے. جس کا عقیدہ صحیح ہو، جس کا عمل صحیح ہو، اس کو ہی جو ہے نا یہ اجر ملے گا، اسی کو ہی ثواب ملے گا اتنا بڑا، ہزار مہینوں سے زیادہ کا اجر و ثواب. ورنہ ہر ایک کو نہیں ملے گا. تو لہذا میرے محترم دوستو، اپنے عقیدے و عمل کی اصلاح کر لیں، غلط علماء کی صحبت سے بچیں، غلط کتابوں سے بچیں. ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول نے فرمایا، اے لوگو، اے جماعت، فلاں جماعت فلاں جماعت فلاں جماعت نہیں کہا کہ اے لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ. میں اپنی سنت کو چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ کو چھوڑے جا رہا ہوں. جب تک کتاب اللہ اور سنت رسول سے جڑے رہیں گے، اس پر عمل کریں گے، تمہیں نہ کوئی گمراہ کر سکتا ہے، نہ تم گمراہ ہو سکتے ہو. اور آج گمراہی میں ملوث ہیں، اس لیے کہ قرآن کو چھوڑ دیا، تحقیق کرنا چھوڑ دیا، حدیث کو چھوڑ دیا. فلاں مولوی نے کہا، فلاں پیر نے کہا، ہماری کتاب میں ہے، ہماری جماعت میں ہے. نہیں، سب جماعتیں چھوڑ دو، ایک جماعت کو مضبوطی سے پکڑ لو. وہ جماعت ہے اللہ کے رسول کی، جس جماعت صحابہ اکرام کی جماعت ہے. ہاں، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، قرآن کہتا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو. میرے محترم دوستو، پلیز اپنے آپ کو مسلمان کہو، اپنے آپ کو کہو محمدی کہو، اپنے آپ کو کہو سلف صالحین کے طریقے پر عمل کرنے والا کہو. ہاں، یہ آپس میں لڑائی جھگڑا چھوڑ دو، پیار محبت سے رہو. انشاءاللہ رمضان سے پہلے اس موضوع پر ایک انشاءاللہ آپ کے سامنے بات ہوگی، ایک بیان رکھوں گا انشاءاللہ تعالی. بہر کے میرے دوستو، یہ لیلۃ القدر ہے. ہندوستانی، پاکستانی، دنیا کے مسلمان سے ادباً گزارش ہے کہ وہ فالتو چیزوں میں، بیکار چیزوں میں اپنا وقت ضائع نہ کریں، بیویوں سے دور رہیں. اب چونکہ اعتکاف کا مسئلہ نہیں ہے، مسجد میں جا کر تراویح کا اور قیام اللیل کا مسئلہ نہیں ہے، گھر ہی میں کرنا ہے. گھر ہی میں جو ہے نا نماز تراویح ادا کریں، گھر ہی میں جو ہے نا قیام اللیل پڑھیں، گھر ہی میں جو ہے نا وتر پڑھیں، گھر ہی میں جو ہے نا قرآن پڑھیں، ذکر و اذکار کریں. اللہم انک عفو تحب العفو کا ورد
عبادت کثرت سے کریں، کم کھائیں، کم سو جائیں، کم باتیں کریں، کم ہنسیں، کم دنیا کا سوچیں. یہ آخری عشرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری چیزیں دنیا کو ترک کر کے جو ہے نا اللہ اللہ زیادہ کرتے تھے. ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بہت زیادہ گھروں میں بیٹھ کر اللہ کی بندگی کرنی چاہیے. اللہ کو اپنے عمل کے ذریعے سے راضی کرنی چاہیے. اللہ جب راضی ہو جائے گا تو انشاءاللہ یہ وبا، یہ بیماری، یہ پریشانی ختم ہو جائے گی. پہلے سے بہتر حالات اللہ انشاءاللہ ہمیں عطا فرمائے گا. تو عمل کریں گے نا انشاءاللہ تعالی؟ ہاتھ اٹھا کر کہیے انشاءاللہ عمل کریں گے نا. میں تو عمل کر رہا ہوں الحمدللہ. ہمارے بچے بھی جو ہے نا عمل کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. ہماری بہنیں بھائیوں سے میں نے جو ہے نا التجا کی ہے، وہ لوگ بھی انشاءاللہ عمل کریں گے. تو لہذا آپ بھی کیجئے. اور دوسری ایک بات جو مجھے کرنا ہے، اپیل کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ اس رمضان میں کپڑے نہیں بنانا ہے. نئے کپڑے اگر ہیں بھی تو نہیں پہننا ہے. غریبوں کا، محتاجوں کا خیال رکھنا ہے. اور کپڑے خریدنے کے لیے یا عید کا سامان خریدنے کے لیے باہر نہیں نکلیں گے. عورتیں، مرد، بچے، بوڑھے، جوان کوئی نہیں نکلیں گے. کوئی نہیں نکلیں گے. اس سال سادگی کے ساتھ جو ہے نا عید منائیں گے. ایک تو پریشانی ہے، ایک تو جو ہے بیماری ہے، ایک تو لوگ بھوکے مر رہے ہیں. دوا نہیں ہے، دوا دارو کی وجہ سے مر رہے ہیں. ہاں، کھانے کو کھانا نہیں ہے، پانی کو پانی نہیں ہے، ایسے مر رہے ہیں لوگ. دوا نہیں ہے، مر رہے ہیں. اب ایسے وقت پہ جو ہے نا کپڑے سلائیں، نئے کپڑے پہنے. ہمارے مسلمان بھائی جو ہے نا بھوکے مرے، ہمارے جو ہے نا غیر مسلم بھائی جو ہے نا بھوکے مرے، ہمارے وطن عزیز کے انسان جو ہے نا بھوکے مرے. تو لہذا یہ جائز نہیں ہے. لہذا ہم کپڑے نہیں سلائیں گے اور جا کر بازار میں گھومیں گے نہیں. آخری عشرہ ہے، عبادت میں گزاریں گے. عورتیں بھی جو ہے نا اندر رہیں گی، مرد بھی اندر رہیں گے. اور خاص طور سے مردوں سے، ذمہ داروں سے میں گزارش کروں گا کہ کسی کو باہر نکلنے نہ دیں، کسی کو باہر نکلنا نہ دیں. نئے کپڑے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے نبی نے ہر سال نئے کپڑے نہیں پہنے. صحابہ کرام ہر سال نئے کپڑے نہیں پہنے. اس تعلق سے انشاءاللہ بیان ہوگا. ہاں، صحابہ کرام کے پاس ایک جوڑا ہوتا تھا، ایک جوڑا، صرف ایک جوڑا. واللہ ایک جوڑا ہوتا تھا، زیادہ نہیں ہوتے تھے. 10 جوڑے، 15 جوڑے جو ہمارے پاس ہے نا، ایسا نہیں ہوتے تھے. وَلَا تُسْأَلُونَ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. جتنی نعمت اللہ نے دیا ہے اس کو استعمال کیجئے، اس کا شکر بجا لائیے. اس کے بعد نیا جو ہے نا دیکھیں گے ہم اگلے سال اللہ نے چاہا تو لہذا. اور ایک بات، آپ نئے کپڑے خریدیں گے، یہ وہ خریدیں گے، پیسے ختم ہو جائیں گے. یہ پتہ نہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ 1 مہینہ ہوگا، 2 مہینے ہوگا، 3 مہینے ہوگا، لمبا چلے گا. آپ کا شوہر کتنا کماتا ہے، آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں. پیسوں کی بچت کیجئے، پیسوں کو بچائے رکھیے. پیسے کی بچت کیجئے، پیسوں کو بچائے رکھیے. اور صدقہ خیرات زیادہ کیجئے. اگر اللہ نے دیا ہے تو صدقہ خیرات دیجئے. جو عمرے کی نیت کی ہے، عمرہ نہیں کر سکے اس سال، تو جو ہے نا وہ عمرے کے پیسے غریبوں میں تقسیم کیجئے. انشاءاللہ عمرے کا ثواب ملے گا، بلکہ اس سے بڑا ثواب اللہ تعالیٰ عطا کرے گا. جن کے پاس پیسہ ہے وہ پیسہ جمع کر کے مت رکھیے. جس کے پاس راشن ہے وہ جمع کر کے مت رکھیے، کھول دیجئے ہاتھ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں ہمیشہ صدقہ خیرات بہت زیادہ کرتے تھے. آخری عشرے میں تیز ہوا کی طرح کرتے تھے. یہ حدیث کے الفاظ ہے، تیز ہوا کی طرح. لہذا جتنے بھی سامعین ہیں، ناظرین ہیں، وہ اپنے جیبوں کو خالی کر دیں. غریب مسلمانوں کے لیے، غریب انسانوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے بھائی بہنوں کے لیے نکال دیجئے. اناج نکالیے، پیسہ نکالیے، نئے کپڑوں کا پیسہ دے دیجئے. ہاں، قرآن میں آیا، سورہ منافقون کی آیت پڑھی آخری میں. ہاں، جب انسان مر جائے گا، اس کو دفن کر دیا جائے گا، وہ اللہ کے پاس جائے گا تو اللہ سے کیا کہے گا کہ اللہ مجھے واپس بھیج دو دنیا میں. تو اللہ پوچھے گا کیا کرے گا؟ فَأَصَّدَّقُ وَأَكُن مِنَ الصَّالِحِينَ. میں صدقہ خیرات کروں گا اور میں نیکوکاروں میں بن جاؤں گا. دیکھ رہے ہیں آپ؟ تو لہذا جب اللہ نے زندگی دیا ہے، موقع دیا ہے، اب آپ نے ہاتھ سے صدقہ خیرات کیجئے نا. مرنے کے بعد اللہ سے کہیں گے مجھے واپس بھیج دے، میں صدقہ کروں گا، کیا فائدہ ہوگا؟ یہ ممکنات میں سے ہے. کوئی ابھی تک آیا واپس اللہ کے پاس جانے کے بعد، موت کے بعد؟ نہیں آیا. تو لہذا زندگی بخشا ہے، تو لہذا ہمیں صدقہ خیرات ابھی زندگی میں کرنا ہوگا. مرنے کے بعد یہ صدقہ خیرات کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اسی لیے تو کر رہا، مرنے والا کہہ رہا ہے نا میں واپس جاؤں گا تو نماز پڑھوں گا، عمرہ کروں گا، حج کروں گا. یہ نہیں ہے. اس نے یہ جملہ کہا کہ مجھے واپس بھیج دے دنیا میں تو میں کیا کروں گا؟ خوب میں صدقہ خیرات کروں گا اور نیک کاروں میں سے ہو جاؤں گا. تو ابھی تو نیک کار بن جاؤ، اب تو موقع ہے نا. اب موقع ہے تو نیک بننے میں کیا مشکل ہے؟ اب زندگی ہے تو صدقہ خیرات کرنے میں کیا مشکل ہے؟ تو لہذا میری یہ اپیل ہے، بلکہ جو ہے نا ہندوستان کے بڑے علماء کرام نے بھی، تقریباً تمام جماعتوں کے ذمہ داروں نے بھی جو ہے نا اپیل کی ہے کہ اس سال جو ہے نا ہمیں سادگی سے عید منانی ہے. گھر ہی میں جو ہے عید الفطر کی نماز پڑھنی ہے اور جو ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ اچھے انداز سے زندگی گزارنی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پر عمل کریں گے. اور آخری بات وہ یہ ہے کہ قرآن کی عظمت، قرآن کی بڑی فضیلت ہے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، بڑی فضیلت ہے قرآن کی. ہاں، جو میں نے آیت کریمہ پڑھی قرآن مجید کی شروع میں، سورہ بقرہ کی پہلی آیت ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ وہ کتاب ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے، سراپا ہدایت ہے. اس میں کوئی غیر غلط بات نہیں ہے. قرآن مجید میں کوئی غلط چیز نہیں ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے، کوئی جھوٹ نہیں ہے، کوئی بیکار چیز نہیں ہے، کوئی ایسے ہی جو ہے نا پھونک دیا، ہوا اڑا دیا، بیکار بات ایسی نہیں ہے.
لا ریب فی، شک کی گنجائش ہی نہیں ہے ایسی کتاب میں. ہدی للمتقین، یہ کس کو ہدایت دیتا ہے؟ متقیوں کو ہدایت دیتا ہے. جو گناہوں سے بچتے ہیں، نیکی کا راستہ اپنانا چاہتے ہیں، ان کے لیے ہدایت ہے. روزے کے تعلق سے کیا فرمایا؟ لعلکم تتقون، روزہ اس لیے ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی آ جائے. اور یہ کتاب بھی کہتی ہے، یہ قرآن مجید کس کو ہدایت دے گا؟ متقیوں کو ہدایت دے گا. ہاں، تو لہذا اس کتاب سے، قرآن مجید سے متقی بندے ہی ہدایت پاتے ہیں، جو گناہوں سے بچتے ہیں اور نیکی کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں. تو لہذا میری ادباً گزارش ہے، قرآن کو سمجھیے، قرآن کو پڑھیے، قرآن کو سیکھیے، قرآن میں غور و فکر کیجئے، قرآن پر عمل کیجئے، قرآن کے پیغام کو پہنچائیے پورے دنیا کے انسانوں تک. لوگ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، کھانے کے نہیں اتنے، پینے کے نہیں، دین کے، صحیح رہنمائی کے، صحیح ہدایت کے، اندھیرے سے روشنی کی طرف آنا چاہتے ہیں. اور یہ قرآن مجید اندھیرے سے روشنی کی طرف لے آتی ہے. ہاں، تو لہذا میرے محترم دوستو، میرے بھائیوں، جو کہتے ہیں کہ ہم نے بچپن میں قرآن نہیں سیکھا، انہیں اپنی زبان کو جو ہے نا چرکا دینا چاہیے. جو کہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ نے نہیں سکھایا، انہیں بھی اپنی زبان کو جو ہے نا لوچ لینا چاہیے تاکہ احساس ہو کیا کہہ رہے ہو. اگر باپ نے نہیں سکھایا، ماں نے نہیں سکھایا، نہیں سیکھا بچپن میں، تو اب تک سیکھ. کب تک بولتے رہے گا میں نے بچپن میں نہیں سیکھا؟ ایسے ہی مر جائے گا، کیا جواب دے گا؟ قرآن کیا کہتا ہے سورہ فرقان میں؟ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. ہاں، آسانی سے بول دیا میں نے قرآن نہیں سیکھا، مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا، میں نے عربی نہیں سیکھا. تف ہے ایسی زندگی پر، 3 ٹائم کھاتا ہے کھل گئے کی طرح اور کہتا ہے کہ مجھے قرآن نہیں آتا. بھائی نہیں آتا تو ٹھیک ہے بھائی، جب سیکھا نہیں، بعد میں تو سیکھ. کتنے چیزیں نہیں سیکھا، موبائل نہیں جانتا تھا، نیٹ نہیں جانتا تھا، فیس بک نہیں جانتا تھا، واٹس ایپ نہیں جانتا تھا، ٹویٹر نہیں جانتا تھا. اب تو 2 فون 3 فون لے کر پھر رہا ہے، ساری کچھ جانتا ہے. نہیں جانتا ہے کیسے ڈیلیٹ کرنا، کیسے جو ہے نا ریسیو کرنا میسج کو، کیسے جو ہے میسج کھولنا، کیسے پڑھنا، جو میسج اپنا ہے اس کو لے لینا، جو میسج اپنے کام کا نہیں اس کو میٹنا. ہاں، اگر جو ہے نا چارجنگ ختم ہوئی تو جو نا چارجنگ پر کیسے لگانا، یہ جانتا نہیں جانتا. ماں نے سکھایا، باپ نے سکھایا، عربی سکھانا کوشش کیا نا. اسی طرح اللہ کے کلام کو سیکھ، اللہ کے کلام کو پڑھنا سیکھ، جاننا سیکھ، محنت کر اس کے لیے. 1 مہینہ لگا، 2 مہینے لگا، 3 مہینے لگا، 6 مہینے لگا. اللہ کی قسم اگر 3 مہینے بھی اگر اچھے انداز سے لگا رہے نا، صرف قرآن پڑھنے کے قابل نہیں، دوسروں کو قرآن پڑھانے کے قابل بن جائیں گے. اللہ کی قسم کوئی مشکل نہیں ہے. ارے یار 27 حروف ہیں، بس 27 حروف ہیں. الف با تا ثا جیم ح خ دال ذال را زا سین شین صاد واد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا. ختم. اگر یہ حروف اگر اچھی طرح آ گئے آپ کو، یہ حروف اگر اچھی طرح آ گئے تو الحمدللہ سب صحیح ہو جائے گا، کوئی مشکل کی بات نہیں ہے. تو لہذا میرے دوستو، میرے بھائیوں، یہ بات آپ اپنے ذہن میں بٹھائیے. اگر یہ 27 حروف صحیح تلفظ کے ساتھ صحیح انداز سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ سب ٹھیک ہو جائے گا، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی جو ہے نا مشکل نہیں ہوگی. تو لہذا میرے محترم دوستو، میرے بھائیوں، وقت کو غنیمت سمجھیے. یہ 27 حروف کو اچھے انداز سے یاد کر لیجئے. یہ 27 حروف صحیح تلفظ کے ساتھ اگر کوئی مرد، کوئی عورت اگر پڑھتی ہے، سیکھتی ہے، اللہ کی قسم اس کو قرآن پڑھنا آسان ہو جائے گا. اب یہ لفظ پڑھنے میں کتنے دن ہو گئے، یہ حروف ادا کرنے میں کتنے دن لگیں گے بتائیے آپ؟ 1 ہفتہ، 1 مہینہ بھی لگا. 1 مہینہ یہ حروف صحیح ہو گئے، یہ تلفظ صحیح ہو گئے. اس کے بعد جو ہے نا 1-2 مہینے لگائیے قرآن کو صحیح پڑھنے کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین. الحمدللہ. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. الحمدللہ. کیوں نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. کیوں نہیں سیکھ سکتے؟ ہاں بھائی، ڈاکٹری آپ نے سیکھ لی، انجینئرنگ آپ نے سیکھ لی، اور بھی بڑے بڑے ہنر سیکھ لیے. یہ قرآن مجید جو کہ آسان ہے، میں نہیں کہتا ہوں، آپ کا، میرا، ہم سب کا اللہ خدا کہتا ہے، اللہ رب العزت کہتا ہے ہم نے قرآن کو آسان نازل کیا ہے.
قرآن کو ہم نے آسان نازل کیا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ایک نہیں دو نہیں، دسیوں مقامات پر دسیوں جگہ اللہ نے فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن آسان نازل کیا ہے، پڑھنے کے لیے آسان، سیکھنے کے لیے آسان، سکھانے کے لیے آسان، سمجھنے کے لیے آسان، سمجھانے کے لیے آسان، عمل کرنے کے لیے آسان، دوسروں کو عمل کروانے کے لیے آسان، قرآن کا پیغام پہنچانے کے لیے آسان. اللہ اکبر. اس کے باوجود بھی قرآن سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے اور کہتے ہیں کہ نہیں آتا نہیں آتا نہیں آتا. کون سی ایسی چیز ہے جو دنیا میں نہیں آتی ہے میرے بھائی؟ محنت تو کرو، آتی ہے. محنت کرنے کے بعد کوئی چیز نہیں آتی. ہٹلر نے کہا تھا مشکل نام کی کوئی چیز نہیں ہے دنیا میں، مشکل نام کو ڈکشنری سے نکال دیا جائے. ہاں بھئی کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے. اب محنت کیجئے، آسان ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا. محنت کرنے کے لیے وقت نکالنے کے لیے تیار نہیں، اس کے لیے وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو بھئی کیسے قرآن ملے گا آپ کو؟ یاد رکھو، اگر قرآن نہیں سیکھے مر جائیں گے. اگر اس بیان سننے کے بعد بھی، اگر اس زندگی کے بعد بھی اگر ہم قرآن نہیں سیکھیں گے تو قیامت کے دن برباد ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائے گا. دنیا میں تو رسوائی ہے ہی ہے، لیکن آخرت میں بھی جو ہے نا کامیابی نہیں ملے گی. ہاں سورہ فرقان میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، هذا القرآن مهجورا. ہاں کل اللہ کی عدالت میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن جس کو اوپر نازل ہوا، وہ جو ہے نا اللہ کی عدالت میں جو ہے نا مقدمہ دائر کریں گے کہ اللہ میری قوم نے جو ہے قرآن کو چھوڑ دیا. دیکھ رہے ہیں آپ، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا. یا اللہ تعالیٰ کی عدالت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا آپ کہیں گے اپنی امتی کے تعلق سے کیا جواب دیں گے؟ اللہ اکبر. کیا جواب دیں گے بتائیے آپ؟ تو لہذا آج کے بعد سے جو بھی میرے رشتہ دار یہ بیان سن رہے ہیں، جو بھی میرے دوست احباب یہ بیان سن رہے ہیں، جو بھی مسلمان کے کانوں سے آواز ٹکرا رہی ہے، وہ آج اللہ کے محکمے میں، اللہ کی عدالت میں اللہ کے رسول کا مقدمہ دائر ہونے سے پہلے اپنی اصلاح کر لے. قرآن کو سیکھ لے، قرآن کو سیکھ لے. قرآن کو چھوڑنا، اللہ نے کہا میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا. قرآن کو نہ جاننا یہ بھی قرآن کو چھوڑنا ہے. قرآن کو نہیں سیکھنا یہ بھی جو ہے نا قرآن کو چھوڑنا ہے. قرآن میں غور و فکر نہ کرنا یہ بھی جو ہے نا قرآن کو چھوڑنا ہے. قرآن کو ترتیب کے ساتھ، تجوید کے ساتھ جس طرح اللہ نے نازل کیا اس انداز سے نہ پڑھنا یہ بھی قرآن کو چھوڑنا ہے. قرآن کی تلاوت نہ کرنا یہ بھی قرآن کو چھوڑنا ہے. قرآن کو حفظ نہیں کرنا، یعنی جتنا کم از کم جتنا قرآن نماز پڑھنے کے لیے جتنی صورت چاہیے اتنا حفظ نہیں کرنا یہ بھی قرآن کو چھوڑنا ہے. قرآن پر عمل نہ کرنا یہ بھی قرآن کو چھوڑنا ہے. قرآن کے پیغام کو انسانیت تک نہ پہنچانا یہ بھی قرآن کو چھوڑنا ہے. خبردار پھر نہ کہنا کہ ہمیں خبر نہ تھی. 27 حروف کو صحیح تلفظ کے ساتھ 1 مہینہ کیوں نہ لگے پریکٹس کیجئے، انشاءاللہ تعالی ساری چیزیں آسان ہو جائے گی. اللہ تعالی جس کے سینے میں قرآن ہوتا ہے وہ جو ہے نا کامیاب ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے برا دل وہ ہے، سب سے برا دل وہ ہے جس کے سینے میں قرآن نہیں ہے. ہاں خراب کا لفظ آیا ہے، جس کے سینے میں قرآن نہیں ہے وہ سب سے برا دل ہے کہا ہے. تو اپنے دل کو صاف کر لیجئے، اپنے دل کو صاف کر لیجئے. قرآن کو پڑھیے. قرآن کیا ہے؟ سراپا شفا ہے. قرآن سراپا شفا ہے. ہاں قرآن کیا ہے؟ سراپا رحمت ہے، رحمت ہے. جی ہاں قرآن کیا ہے؟ سراپا برکت ہے. جی ہاں برکت ہے. قرآن کیا ہے؟ سراپا شفا ہے. دلوں کی بیماری کا شفا ہے، روحانی بیماریوں کا شفا ہے، جسمانی بیماریوں کا شفا ہے. اللہ اکبر. گھر میں اگر کوئی ایسی ویسی چیز ہے اس کو بھی جو نا پاک کر دیتا ہے، شفا کر دیتا ہے. اللہ اکبر. فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اللہ اکبر. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اللہ فرماتا ہے اپنے قرآن کو سراپا شفا بنا کر، رحمت بنا کر نازل کیا ہے. ہاں مومن بندوں کے لیے اس میں شفا ہے، مومن بندوں کے لیے اس میں رحمت ہی رحمت ہے، برکت ہی برکت ہے، خیر ہی خیر ہے. لہذا قرآن پڑھو، قرآن والے بنو، قرآن پڑھنے والے بنو، قرآن والے بنو، اہل القرآن و خاصہ بن جاؤ. اللہ کے بندو، اللہ کی بندیوں، قرآن سیکھو، قرآن کو اوڑھنا بچھونا بنا لو. قرآن سے ہرگز دور مت بھاگو، قرآن کو قریب کر لو. یہ جو کرے فلاں عامل کے پیچھے بھاگ جاتے ہیں، فلاں جو ہے نا درگاہ کے پاس چلے جاتے ہیں، ایک ہفتہ جو ہے پڑاؤ ڈال دیتے ہیں، فلاں جادوگر کے پاس چلے جاتے ہیں، فلاں کاہن کے پاس چلے جاتے ہیں، فلاں کے پاس پیسہ خرچ کرتے ہیں، وقت ضائع کرتے ہیں، ذلیل ہوتے ہیں، رسوا ہوتے ہیں، شرک کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، حرام کام کرتے ہیں، ناجائز کام کرتے ہیں. لیکن اللہ کا کلام اٹھا کر پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی. اللہ کے قرآن کے ذریعے سے برکت حاصل کرنے کی توفیق نہیں ہوتی. لا حول ولا قوت الا باللہ. جوتے کھا رہے ذلیل ہوتے ہیں لیکن اللہ کا کلام اٹھا کر عزت پانے کے لیے تیار نہیں. قرآن کو چھوڑ کر ذلیل ہونا، رسوا ہونا پسند ہے، لیکن قرآن کو حاصل کر کے، قرآن کو سیکھ کے، قرآن کو پڑھ کے بلندی حاصل کرنا، عزت حاصل کرنا، کامیابی حاصل کرنا، دنیا میں اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنا، اس کی جو ہے نا فکر نہیں کرتے. لا حول ولا قوت الا باللہ. پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ جس گھر میں پریشانی ہے، فلاں کچھ ایسا سایہ ویسا سایہ ہے، تو کیا کرو؟ سورۃ البقرہ پڑھ لو. سورۃ البقرہ
پہلی صورت قرآن مجید کے الحمدللہ رب العالمین کے بعد جو بڑی صورت ہے قرآن مجید کی صورت البقرہ پڑھ لو، اللہ تعالیٰ شیاطین سے جنات سے جو ہے محفوظ فرما دے گا، بچا لے گا. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ سورۃ الفاتحہ الحمدللہ رب العالمین جو ہر نماز میں پڑھتے ہیں اس کو ہر بیماری کی شفا ہے، اس میں ہر بیماری کی شفا ہے. ایک صحابی نے جس پر جادو کیا ہوا تھا، سورۃ الفاتحہ پڑھا، الحمدللہ جادو جو ہے نا ختم ہو گیا. ایک صحابی نے بچھو کانٹے ہوئے، ایک شخص کو بچھو نے کاٹ لیا، ایک صحابی نے گیا اور سورہ فاتحہ پڑھا، الحمدللہ بچھو کا جو ہے نا ڈکا ختم ہو گیا، بچھو کا جو ہے نا زخم ختم ہو گیا. ہاں، بیماریوں کی شفا ہے کہا. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ کہا گیا. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. قرآن کہتا ہے، سورہ یونس کی آیت ہے 57 نمبر کی. ہاں، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ، اے لوگو، یہاں لوگوں کا لفظ آیا ہے. اے الناس، تمہارے پاس تحقیق کے بہترین موعظت، بہترین واعظ، بہترین کتاب نازل کی گئی ہے. اپنے پروردگار کی طرف سے بہترین نصیحت نامہ اللہ نے نازل کیا ہے. یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ. اور سراپا رحمت ہے مومنوں کے لیے، سراپا شفا ہے مومنوں کے لیے. تم یار میرے محترم دوستوں، میرے بھائیو، یہ قرآن کی آیت ہے نا بھائی. میری اپنی بات تو نہیں کہہ رہا ہوں، اپنے باپ کی بات تو نہیں کہہ رہا ہوں، اپنی جماعت کی بات تو نہیں کہہ رہا ہوں، ہاں، مدینے میں کسی عالم کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ جناب محمد رسول اللہ جس پر میرا اور آپ کا ہم سب پر ایمان ہے ان کی بات کہہ رہا ہوں. کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین انسان وہ ہے، بہترین مرد وہ ہے، بہترین عورت وہ ہے، ہاں، جو قرآن پڑھتا ہے، قرآن پڑھاتا ہے. اللہ اکبر. قرآن پڑھنے والے، قرآن پڑھانے والے بہترین لوگ کہا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تو لہٰذا میرے محترم دوستو، یہ رمضان کا مہینہ ہے، قرآن نازل ہوا، لیلۃ القدر میں اللہ نے قرآن نازل کیا. اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اقرأوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامة شفیعا لأصحابی. صحیح مسلم، صحیح بخاری کی حدیث ہے. اے لوگو، قرآن کو یاد کرو، قرآن کو پڑھو، اس لیے کہ جو سب سے زیادہ قرآن پڑھتا ہے کل قیامت کے دن یہی قرآن اس کی شفاعت کرے گا. اللہ اکبر. کلام اللہ، کتاب اللہ، قرآن مجید قرآن پڑھنے والے کی کل قیامت کے دن شفاعت کرے گا. اور کیا چاہیے بتائیے آپ. اور اللہ کے نبی نے خوشخبری دی ہے. کیا خوشخبری دی ہے؟ اللہ اکبر. فرمایا، جو شخص قرآن مجید میں سے الف لام میم پڑھتا ہے، تو الف لام میم یہ ایک حرف نہیں ہے بلکہ 3 حرف ہے. الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، 3 حرف ہے. الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے. پیارے نبی نے فرمایا ایک نیکی کا اجر 10 گنا نیکی کی ملتی ہے. تو لہذا اگر کوئی الف پڑھتا ہے تو 10 نیکی، اگر لام پڑھتا ہے 10 نیکی، اگر کوئی میم پڑھتا ہے تو 10 نیکی. تو الف لام میم پر جو ہے نا 30 نیکیاں اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے. اللہ اکبر. صحیح بخاری کی حدیث ہے. ابھی کیا چاہیے میرے دوستو؟ کیا چاہیے اے گنہگارو؟ کیا چاہیے؟ اپنے گناہوں کی بخشش چاہ لو. ماہ رمضان میں قرآن نازل ہوا، قرآن اسی مہینے میں سیکھ لو، عہد کر لو، نیت کر لو. لیلۃ القدر میں قرآن نازل ہوا، بہت زیادہ قرآن پڑھو، قرآن کو اپنا ساتھی بنا لو. یہ عہد کر لو، جب تک میں قرآن نہیں سیکھوں گا میں دوستی ختم کر دوں گا، یہ دوستی کم کر دوں گا. یہ عہد کر لو آج ہی کے دن کہ میں جب تک قرآن نہیں سیکھوں گا میں نیٹ استعمال نہیں کروں گا، موبائل استعمال نہیں کروں گا، چھوٹا فون جو ضرورت کے لیے استعمال کروں گا. یہ عہد کر لو. ہاں، کرنا پڑے گا، ورنہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں آپ پیش کیے جائیں گے، اللہ کے رسول کے مقدمے میں آپ شامل ہو جائیں گے. تو لہذا اتنا بڑا اجر و ثواب ہے. ایک حرف پر 30 نہیں کیا. اگر کسی نے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین پڑھ لیے تو کتنے حرف ہوں گے، کتنے نیکیاں ہوں گے بتائیے آپ. اللہ اکبر. اور اللہ کے نبی اور قرآن کیا ہے؟ کلام اللہ ہے. کلام کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی بات ہے. یعنی قرآن کو پڑھنا گویا کہ اللہ سے بات کرنا ہے. قرآن کو پڑھنا گویا سے اللہ سے ہم کلامی کرنا ہے. مثال کے طور پر اگر حیدرآباد میں ہے، حیدرآباد کا اگر وزیر سے آپ بات کرتے ہیں تو کتنی خوشی ہوتی ہے. اگر چیف منسٹر سے اگر آپ سے ملاقات ہو گئی اور آپ نے اسے 2 جملے کہہ دیے تو آپ گھر میں آ کے لوگوں سے، دوستوں سے کیا کہتے، بلکہ جو ہے نا اس کا وہ بھی لے لیتے، فوٹو لے کے جو ہے نا اپنے واٹس ایپ پہ ڈال لیتے، دیکھو میں اس سے ملا ہوں، اس سے میں نے بات کیا. تو اللہ کے بندو، یہ رب العالمین سے ہم بات کرنا ہے، رب العالمین سے کلام کرنا ہے، رب العالمین سے ہم کلامی ہیں. قرآن پڑھنا پاکیزہ کتاب ہے. لہذا اے مسلمانوں، قرآن کی عظمت کو سمجھو، قرآن کو تدبر کے ساتھ پڑھو، قرآن کو تدبر کے ساتھ پڑھو، قرآن کو غور و فکر کے ساتھ پڑھو. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. اللہ نے فرمایا عقل مند لوگ ہی سے نصیحت پکڑتے ہیں، عقل مند لوگ ہی اس میں غور و فکر کرتے ہیں. غور و فکر کرو، قرآن مجید کو پڑھو، ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ سمجھ کر پڑھو تاکہ تمہیں نیکیاں ملے. ہوا میں اس طرح مت پڑھو، ہوا میں اس طرح مت پڑھو، تدبر کے ساتھ پڑھو، غور و فکر کے ساتھ پڑھو، ترجمے کے ساتھ پڑھو. شروع کر دو اس سال
پچھلے جو کچھ گندگی کر لی، جو کچھ غفلت کی زندگی گزار لی، اب اس کو پیچھے چھوڑ دو، ایک نئی زندگی تجدید ایمان کے ساتھ، یا ایھا الذین آمنوا آمینو کہا ہے، اے ایمان والو پھر سے ایمان لاؤ۔ تو لہذا اس بیماری میں، اس لاک ڈاؤن میں، اس کرفیو کے معاملے میں، اس بھوک مری کے معاملے، اس پریشانی میں، مصیبت میں، ہم سب کو توبہ کر کے پھر سے سرے سے ایمان کے لانا ہوگا، تجدید ایمان کرنا ہوگا، اور سچی توبہ کر کے ایک نئی زندگی اپنے نئے پٹری پر لانا ہوگا، تاکہ اچھا مسلمان بن جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، یہ وبا بھی دور ہو جائے، اور ہماری زندگی سکون والی ہو جائے، پرسکون ہو جائے، ذہنی سکون، جسمانی سکون، روحانی قلبی سکون، ذہنی سکون، گھر میں سکون، باہر سکون، یعنی اطمینان کی سکون بولے، جھوٹ چھوڑ دیں، حرام چھوڑ دیں، غیبت چھوڑ دیں، چوری چھوڑ دیں، اور تمام گناہوں کو چھوڑ دیں، نیک بن کر دیکھ رہے ہیں ایک سال آپ انشاءاللہ آپ کی زندگی میں کتنا اچھا لگے گا، آپ کو خود اچھا لگے گا۔ میرے محترم دوستو، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو قرآن والے بنا دے، اللہ تعالی ہمیں قرآن کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہم کو قرآن سیکھنے کی توفیق عطا فرما، اللہ قرآن میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کو پڑھنا آسان کر دے، قرآن کو سمجھنا آسان کر دے یا رب العالمین، یا حی یا قیوم، قرآن پر عمل کرنا آسان کر دے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ذوالجلال والاکرام، قرآن کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا آسان کر دے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ذوالجلال والاکرام یا حی یا قیوم، قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سمجھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن میں غور و فکر کرنا، قرآن کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا آسان کر دے یا اللہ ہمارے بیوی بچوں کو قرآن پڑھنے والوں بنا سے، قرآن والوں میں سے بنا دے، اللہ ہم کو بھی قرآن پڑھنے سمجھنے سمجھانے والے، قرآن پر عمل کرنے والوں میں سے بنا دے یا اللہ امت مسلمہ کو قرآن والے بنا دے، قرآن پڑھنے والوں میں سے بنا دے، قرآن کو اڑنا بچھونا بنانے والوں سے بنا دے، قرآن کو دوست بنانے والوں سے بنا دے، اے اللہ جو لوگ قرآن نہیں پڑھتے ہیں، نہیں جانتے ہیں، نہیں سیکھتے ہیں، جتنے بھی عمر ہو ان کی، اے اللہ ان کو ابھی سے عہد کر کے قرآن سیکھنے والوں میں سے بنا دے، ان کے دلوں میں اللہ تو قرآن کی محبت ڈال دے، تیرے رسول کی محبت ڈال دے، رمضان کی محبت ڈال دے، اے اللہ روزوں کی محبت ڈال دے، لیلۃ القدر کی محبت ڈال دے، اے اللہ سچی توبہ کی محبت ڈال دے، اے اللہ سچی توبہ کر کے اپنے آپ کو، اپنے پورے وجود کو تیرے حوالے کر کے گناہوں سے معافی مانگ کر پاک و صاف کرنے اور آئندہ کی زندگی پاک و صاف زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے یا رب العالمین۔ اس طاق رات میں اللہ آخری عشر میں رمضان میں، اے اللہ رات میں، اللہ میں دعا کر رہا ہوں یا اللہ ہم سب کے لیے دلوں کو کھول دے، دماغوں کو کھول دے، اے اللہ ہم سب پر رحم فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، یا اللہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ انشاءاللہ تعالی کل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق قرآن سے کیسا تھا، صحابہ کرام کا کیسا تھا، اور بعض اچھے لوگوں کا، علماء کا، محدثین کا تعلق قرآن سے کیسا تھا، چند باتیں انشاءاللہ کل قرآن کے تعلق سے رکھوں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی کہنے والے سننے والے سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وصلی اللہ علی نبی محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔